पंडाल में से कोई भी बाहर नहीं आया, जबकि इस मुकाबले के लिए ऐलान पर ऐलान किया जा रहा था। ठाकुर रामदयाल राय की मुस्कुराहट मजीद गहरी होती जा रही थी, क्योंकि उसके दिमाग पर फतेहमंदी का नशा चढ़ता चला जा रहा था, यहाँ तक कि वो उसी खुमार में झूम गया। एक तरह से वो पूरा इलाका अपनी नगी कर चुका था। पूरे इलाके ने ये मान लिया था कि रामगढ़ वालों से कोई मुकाबला नहीं है। मैदान में ललकारने वाले शहजोर के हर नारे के साथ ठाकुर रामदयाल राय का ये एहसास बढ़ता चला जा रहा था। पंडाल में भी ये सरगोशियां होने लगी थी कि अब इनके मुकाबले में कोई नहीं उतरेगा। दिन ढल रहा था। ठाकुर रामदयाल राय की गर्दन मजीद तन गई थी कि कोई भी उनके मुकाबले में नहीं उतरेगा। अब फकत मुंसफीन की तरफ से फतेहमंदी का रस्मी ऐलान होना था। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई उनके मुकाबले में नहीं आया था। इन्हीं फतेहमंदी और सनसनीखेज लम्हात में ठाकुर रामदयाल राय ने दिमाग में मौजूद ख्याल का इजहार का फैसला कर लिया। पूरे इलाके में धाक बटाने का ये सबसे बेहतरीन मौका था। इस तरह हमेशा के लिए ये मुकाबला वो अपने नाम कर लेगा। यूं पूरे इलाके में उसके नाम का डंका बज जाएगा, बल्कि फिर जिससे भी वो जो चाहेगा अपनी बात बनवा लेगा। उसके अंदर का राजपूत पूरी तरह से जाग गया था। तभी वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मुंसफों ने भी उसकी जानिब देखा तो ठाकुर रामदयाल राय ने कहना शुरू किया। वो जो कह रहा था उसकी आवाज को ऐलान करने वाले पूरे पंडाल तक पहुंचा रहे थे। ठाकुर रामदयाल राय को इस बात पर अफसोस हो रहा है कि पूरे इलाके की जनता में से कोई भी नहीं है जो रामगढ़ के शहजोरों से मुकाबला कर सके। ठाकुर जी ऐलान करते हैं कि चाहे कोई हार भी जाए, लेकिन इस शहजोर का मुकाबला करे तो उसे दुगना इनाम दिया जाएगा। इस ऐलान के साथ ही पूरे पंडाल में बनबनाहट शुरू हो गई। काफी देर तक कोई भी मुकाबले के लिए नहीं निकला। तब ठाकुर रामदयाल राय की तरफ से अगला ऐलान किया गया। अगर कोई शहजोर इस जोम में नहीं निकलता कि उसके हाथों रामगढ़ का शहजोर न मारा जाए, तो ये ऐलान किया जाता है कि वो डरे और ना तो वो डरे बल्कि उसे खून माफ होगा, बल्कि फतेहमंदी की सूरत में 100 गुना इनाम दिया जाएगा। ये ऐलान पूरे पंडाल में गूंज गया, मगर हैरत ये थी कि कोई भी मैदान में नहीं निकला। ठाकुर रामदयाल राय मैदान मार लेने के खुमार में झूमने लगा। तभी उसने वो ऐलान कर दिया जिसके बारे में उसने फैसला कर लिया था। अगर कोई शहजोर मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखता तो पूरा इलाका ये मान ले कि ठाकुर रामदयाल राय की बराबरी करने वाला कोई नहीं है। ये इन्हीं की शान है कि वो मुकाबला जीत कर जा रहे हैं। अब यहाँ कभी शमशीर जनी का मुकाबला नहीं होगा। ये जगह जहाँ ये मेला लगा हुआ है अब ठाकुर रामदयाल राय की मलकियत है। ताकि याद रहे कि ये मैदान ठाकुर रामदयाल राय जीत चुके हैं। इस ऐलान के बाद भी अगर किसी में हिम्मत और जुर्रत है, किसी के खून में जोश है, तो वो सामने आ सकता है। ये ऐलान क्या होना था कि पूरे पंडाल में सरासिमगी फैल गई। जहां अवाम हैरत ज़दा रह गए थे, वहां जागीरदार, बड़े जमींदार और बाअसर लोगों को ठाकुर रामदयाल राय से इस कदर रौनक की उम्मीद नहीं थी। उसने खेल को जंग में बदल दिया था। नफरत, हसद, नाउमीदी और बेबसी जैसे जज्बात से फिजा बोझल हो गई थी। ठाकुर रामदयाल राय इन जज्बात और बोझल फिजा से बेनियाज फातिहाना निगाहों से यूं देख रहा था जैसे वो सभी उसकी रैयत हों। ताकत का नशा सर चढ़कर बोल रहा था। इससे पहले कि वो कुर्सी पर बैठ जाता और मुंसिफ उसकी फतेहमंदी का ऐलान कर देते,
पंडाल में से एक शख्स बाहर आया। उसके हाथ में एक चमकती हुई तलवार थी, जिसे वो लहराते हुए धीरे धीरे कदमों से आगे ही आगे उसी तरफ बढ़ता चला गया जहां मुंसफ खड़े थे। उन्हीं के पास रामगढ़ का शहजोर खड़ा उसकी तरफ देख रहा था। उसे देखते ही सारे पंडाल को सांप सूंघ गया। हैरत भरी निगाहें उस पर जम गईं। उस शख्स के हाथ में तलवार थी, जिसे वो लहरा नहीं रहा था, बल्कि तलवार उसने यूं पकड़ी हुई थी जैसे उसे हथियार से ज्यादा खुद पर एतमाद हो। वो लंबा तड़ंगा था। उसे लंबा कुर्ता पहना हुआ था और धोती बांधी हुई थी। चेहरा स्याह दाढ़ी से मुज़य्यन था। सर के स्याह दराज गैसू उसके कांधों तक फैले हुए थे। पहली निगाह में ये मालूम नहीं हो पा रहा था कि वो किस मजहब से ताल्लुक रखता है और किस इलाके का है। उसका चेहरा दमक रहा था। वो जिस तरह कदम बढ़ाता हुआ जा रहा था, ठाकर रामदयाल राय को उसके बढ़ते हुए कदम कामयाबी के जीने से नीचे धकेल रहे थे। उतरता हुआ नशा बड़ा अजियतनाक होता है। वो ऐसी ही अजियत से दो चार हो गया। वो अपने दुश्मन की तरफ पूरी तरह मुतवज्जा था। वो ये देख ही नहीं पा रहा था कि पंडाल का पूरा माहौल बदल गया है। तमाशाइयों में से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि मुकाबला होगा। सारे लोग उस पर हैरान थे कि जिसका ना तो हुलिया शहजोरू जैसा है और ना ही उसके हाथ में ढाल थी, फिर भी वो इस खतरनाक मुकाबले के लिए मैदान में उतर आया था। वो अपना दिफा कैसे करेगा? वो कहीं से भी माहिर शमशीरजन नहीं लगता था, मगर यह हकीकत थी कि वो मुकाबले पर उतर आया था और उस जगह पहुंच चुका था जहां उसके सामने उसका हरीफ खड़ा उसे नजरों ही नजरों में तोल रहा था। मुंसिफ भी उसे देखकर हैरान थे। उनके गुमान में भी नहीं था कि कोई अपनी मौत को दावत देने के लिए मैदान में उतर आएगा। बज़ाहिर इन दोनों में कोई मुकाबला नहीं लगता था, मगर नौवारद शमशीरजन उनके दरमियान एतमाद से खड़ा था। हर जानब फिर से सकूत तारी हो गया। तभी एक बुजुर्ग मुंसिफ ने उसकी तरफ देखकर कहा, जवान, तुम बिना डाल के मुकाबले के लिए आ गए हो। तुम्हें एहसास नहीं कि तलवार जख्म भी लगाती है? बेशक तलवार जख्म ही लगाती है, लेकिन सारे जख्म दिखाई नहीं देते। मैं जानता हूं कि मैंने क्या करना है। आप मुकाबला शुरू करवाएं। उसने इंतहाई एतमाद से कहा। तो बूढ़े मुंसिफ ने कहा, फिर भी हम तुम्हें ढाल मुहैया कर सकते हैं ताकि मुकाबला बराबरी में हो। मैं सहारों का कायल नहीं हूं। आप मुकाबला शुरू करवाएं। नौवारद ने एतमाद से कहा। तो किसी की समझ में इसकी बात नहीं आई। बूढ़ा मुंसिफ चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा और फिर उसने मुकाबला शुरू करने का ऐलान कर दिया। दोनों हरीफ आमने सामने थे। इशारा पाते ही उनके जिस्मों में बिजली कूद गई। रामगढ़ के शहजोर ने बजरंग बली का नारा लगाया और तलवार बाजी के जोहर दिखाता हुआ आगे बढ़ा। नौवारिद की निगाह तलवार पर नहीं, हरीफ पर थी। पूरा हजूम यूं खामोश था जैसे उनकी सांसें रुक गई हों और हवा की सनसनाहट तेज हो गई हो। रामगढ़ के शहजोर ने पूरी कुव्वत और जुलानी से हमला किया, जिसे नौवारद ने इंतहाई महारत से रोक लिया। फिर पैदर पैर वार करते हुए वो हरीफ से पसपा होता जा रहा था। जैसे हरीफ की ताकत का अंदाजा कर रहा हो, वो कुछ देर दिफाई हालत में रहा और रामगढ़ के शहजोर को अपनी मर्जी से मैदान में घुमाता रहा। ठाकुर रामदयाल राय समझ रहा था कि नौवारिद जो चाह रहा है वही हो रहा है, लेकिन आम आवाम को लग रहा था कि वो भी जख्म खाकर गिर जाएगा तो उठ नहीं पाएगा। हैरत अंगेज तौर पर दोनों में से किसी को जख्म नहीं आया था। ठाकुर रामदयाल राय ये सारा तमाशा देख रहा था। उसकी अक्ल ये तस्लीम कर चुकी थी कि नौवारिद माहिर तलवारबाज है। जो पैंतरे उसने दिखाए थे वो इसे भी नहीं आते थे।
لیکن وہ تو اس احساس کے ساتھ دل ملا رہا تھا کہ نوارد نے آ کر نہ صرف اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا، بلکہ جن عزائم کا وہ اعلان کر چکا تھا ان پر بے دردی سے لکیر پھیر دی گئی تھی۔ انتہائی ندامت کے احساس اور بڑھتے ہوئے غصے کے ساتھ اس کے اعصاب تن گئے۔ ادھیڑ عمری میں شکست کا یہ تھپیڑا وہ سہ نہیں پا رہا تھا۔ جوش مارتے ہوئے خون میں شرمندگی کی ٹھنڈک نے اس کے جسم کو تڑہا کر رکھ دیا تھا۔ اس نوارد نے میدان میں قدم رکھتے ہی راجپوتی فخر اور انا پر جو کاری ضرب لگائی تھی، اس کے زخم نے ٹھاکر رام دیال رائے کو تڑپا کے رکھ دیا تھا۔ وہ بے حال ہو رہا تھا، جو اس کے شہزور کو پسپا ہونے پر مجبور کر رہا تھا۔ تلوار بازی کے جوہر اس سے پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملے تھے کہ بنا ظاہری زخم لگائے وہ حریف کو ناچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ لمحہ بلمحہ میدان کا رنگ بدل رہا تھا۔ ان جاگیرداروں اور زمینداروں کی طرف سے نوارد کے حق میں نعرے بازی شروع ہو گئی تھی، جو کبھی رام گڑھ والوں سے شکست کھا چکے تھے۔ کسی نے پہلی بار رام گڑھ والوں کو شکست سے دوچار کرنا تھا۔ عوام اس بدلتی ہوئی صورتحال میں پرجوش ہو گئے تھے۔ اسی سنسنی نے پورے ماحول میں جادو بھر دیا تھا۔ واضح شکست کے آثار نے ٹھاکر رام دیال رائے کو پاگل کر دیا۔ اب سے ذرا دیر قبل جو لوگ اس کے سامنے گردنیں جھکا چکے تھے، وہی اب اس نوارد کی وجہ سے اس کی طاقت کا مذاق اڑا رہے تھے۔ وہ اپنی عقل کھو بیٹھا۔ تبھی دانت پیستے ہوئے انتہائی غصے میں اس کے منہ سے اضطراری انداز میں نکل گیا، اسے اب مر جانا چاہیے۔ آواز اتنی بلند نہیں تھی، لیکن اتنی دھیمی بھی نہیں تھی کہ قریب کھڑا بانو نہ سن سکے۔ بانو اس کا وہ خاص ملازم تھا جو پشتوں سے ان کی خدمت کرتے چلے آ رہے تھے۔ وہ ان ملازمین میں سے تھا جو اپنے مالکوں پر جان نثار کر دیتے ہیں اور مالک کے اشاروں کو لمحوں میں سمجھ بھی لیتے ہیں۔ ٹھاکر رام دیال رائے کی نگاہوں میں برسرے پیکار شمشیر زن پر یوں لگی ہوئی تھی۔ نوارد بلا کا پھرتیلا ثابت ہوا تھا۔ اس نے کئی ایسے وار بھی بچائے تھے کہ اگر ڈھال بھی ہوتی تو بچ نہ پاتا۔ بعض اوقات تو صاف لگ رہا تھا کہ وہ جان بوجھ کر اپنے حریف کو تھکا رہا ہے، ورنہ ایسے مرحلے بھی آئے تھے کہ جب وہ فیصلہ کن وار کر سکتا تھا۔ پھر اچانک نوارد نے اپنی تلوار بلند کی اور اگلے ہی لمحے رام گڑھ کے شہزور کی ڈھال دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک ٹکڑا شہزور کے ہاتھ میں رہ گیا اور دوسرا دور جا گرا۔ تلوار زنی کے مقابلے میں ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ شہزور نے حیرت کی انتہاؤں پر جا کر اس کے گرے ہوئے ٹکڑوں کو دیکھا۔ یہی لمحہ اس پر بھاری تھا۔ نوارد نے اپنی تلوار کی نوک اس کی شہرگ پر رکھ دی۔ پورے پنڈال میں شور مچ گیا۔ اس شور میں رام گڑھ والوں کی انتہائی ہزیمت کی خوشی زیادہ تھی۔ بظاہر مقابلے کا فیصلہ ہو چکا تھا، جو بلا شبہ نوارد کے حق میں ہی ہونا تھا۔ انہی لمحات میں عوام نے دیکھا کہ ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور اس نوارد کے دائیں کندھے میں پیوست ہو گیا۔ اس ہاتھ میں نوارد نے تلوار پکڑی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ کسی کی سمجھ میں وہ بات آتی، ہر طرف سے ہجوم میدان میں ٹوٹ پڑا۔ ہر بندہ یہ سمجھ گیا تھا کہ اپنی شکست سے بچنے کے لیے رام گڑھ والوں نے یہ کیا ہے، ورنہ مقابلہ تو نوارد جیت ہی چکا تھا۔ پہلے تو ٹھاکر رام دیال رائے کو خود سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا ہوا، مگر جیسے ہی اسے پتا چلا کہ یہ تیر بانو نے چلایا ہے تو اس کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب وہ اس مقابلے کو ادھورا ثابت کر سکتا تھا، کیونکہ ہارنے سے بہتر ہے مقابلہ ادھورا رہ جائے۔ جہاں ہجوم کے میدان میں آ جانے سے وہ گھبرا گیا تھا، وہاں وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ انہیں واضح شکست نہیں ہوئی، یہ فقط اس کی خود کو ڈھارس تھی۔
ورنہ وہ بھی جانتا تھا کہ اسے شکست ہو چکی ہے۔ اس کی عقل کہہ رہی تھی کہ اب یہاں سے نکل جانا چاہیے، ورنہ بفرا ہوا ہجوم کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسے اچھی طرح یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے محالفین حاسدین کے کرندے بھی ہوں گے جو انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے ہیں، مگر اس کی راجپوتی انا نے اسے ایسا کرنے سے روک رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے مرد میدان رہا تھا، یوں پیٹھ دکھا کر بھاگنا نہیں چاہتا تھا، ورنہ ساری عمر کے لیے اس پر دھبا لگ جاتا۔ اس کے ملازمین نے اسے گھیرے میں لے کر تلواریں سونت لی۔ 2 بندے توڑے دار بندوقیں لے کر اس کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ فائر کے لیے وہ توڑے ڈال چکے تھے۔ کچھ دیر ہجوم میدان میں رہا، پھر آہستہ آہستہ چھٹنے لگا۔ ہر بندہ حیران اور پریشان تھا کہ تیر کھایا ہوا تلوار باز کدھر گیا؟ وہ انہیں دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اسی ہجوم میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ اسے زمین نگل گئی یا آسمان؟ وہ کہاں گیا؟ ٹھاکر رام دیال رائے سمیت ہر بندے کے ذہن میں یہی سوال تھا۔ حیران و پریشان ہجوم کسی فیصلہ کن اعلان کا منتظر تھا۔ منصفین بھی ورطہ حیرت میں تھے کہ کیا کریں۔ شکست خوردہ شہزور کو اس لیے انعام دے کہ وہ ابھی تک میدان میں تھا، یا گھائل ہو جانے والے نوارد کو تلاش کر کے اسے انعام دے کیونکہ وہ جیت چکا تھا۔ وہ اسی تذبذب میں تھے، یہ فیصلہ ہونا باقی تھا۔ وہ ابھی اس پر مشورہ کرنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ ٹھاکر رام دیال رائے اپنی چاندی کی زین والے گھوڑے پر سوار مصاحبوں، ملازمین اور جانثاروں کے ساتھ ان کی طرف بڑھ گیا۔ وہ گھوڑے سے نہیں اترا، بلکہ وہیں کھڑے کھڑے اپنی پچکی ہوئی انا کے باعث اندر ہی اندر پیچ و تاب کھاتا رہا۔ اس نے منصفین کے قریب جا کر گھوڑا روک دیا، پھر انہیں مخاطب کرتے ہوئے بولا، فیصلہ تو ہو چکا، آپ میرے شہزور کو انعام دے یا نہ دے، مگر میری طرف سے مقابلے کی ہمت کرنے والے جوان کو پہلے سے دگنا انعام دینا تھا، لیکن اب 100 گنا انعام دینے کا اعلان کرتا ہوں، وہ آئے اور اپنا انعام لے جائے۔ یہ کہہ کر اس نے گردن اونچی کر کے دور دور تک کھڑے لوگوں کو دیکھا، پھر اپنے گھوڑے کی لگامیں تھام کر چاروں طرف گھوما، لیکن وہ نوارد کہیں نظر نہیں آیا۔ ٹھاکر رام دیال رائے جانتا تھا کہ وہ سامنے آ بھی گیا تو اسے 100 گنا انعام دینا اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ ایسا کر کے ایک تو وہ اپنی انا کو تسکین پہنچاتے ہوئے لاشعوری طور پر اپنی طاقت کا رعب جما رہا تھا، اور دوسرا وہ سننے والوں کو یہ پیغام دے رہا تھا کہ یہ مقابلہ اس کی حیثیت کو کم کر دینے والا نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس نوارد کو ملنا چاہتا تھا جس نے تلوار بازی کے ایسے جوہر دکھائے تھے کہ جس کو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، جس سے وہ خود بھی نہ واقف تھا، کیونکہ علم اور فن کی کوئی حد ہے اور نہ ہی کنارہ۔ وہ اتنا بڑا انعام دے کر اسے اپنا گرویدہ کر لینا چاہتا تھا۔ ٹھاکر رام دیال رائے کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر بولا، میں جا رہا ہوں، اگر وہ بعد میں بھی آ کر اپنا انعام کا مطالبہ کرے تو اسے بتا دے، ٹھاکر رام دیال رائے کے دروازے اس پر ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں، وہ جب چاہے آ سکتا ہے، وہ ہمارا مہمان ہوگا، میں اس کی جان کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں۔ اس نے یہ لفظ بڑے رعب اور دبدبے سے کہے تھے، اور پھر ان معززین کا رد عمل دیکھے بغیر گھوڑا موڑ لیا۔ وہ میدان سے نکلا تو اس کا رخ رام گڑھ جانے والے راستے پر تھا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ رام گڑھ کی جانب پلٹتے ہوئے اسے جیت کے نشے کا خمار نہیں تھا۔ اس کا من ہار تسلیم کر چکا تھا، مگر دماغ میں ابھی تک جیت جانے کی ہی سوچیں کلبلا رہی تھی۔ دماغ طرح طرح کی تعویلیں اور دلیلیں دے رہا تھا کہ وہ فتح مند ہے، لیکن دل کی ایک نفی ان ساری تعویلوں پر لکیر پھیر رہی تھی۔ وہ قافلے کے ساتھ میدان سے نکل کر صحرا کے درمیان بنے ہوئے راستے پر ہو لیا تھا۔ ٹھاکر رام دیال رائے
ان سب سے آگے تھا۔ پہلے واپسی پر وہ نعروں کی گونج میں شادیانے بجاتے ہوئے گھر آتے تھے، مگر اس بار ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ کسی کی بھی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ جیت یا ہار جانے والوں کے بارے میں لب کشائی کرے۔ وہ 20 یا 25 لوگ تھے اور وہ سب تیزی سے چلتے تھے، باقی لوگ ابھی پیچھے تھے۔ وہ اونٹوں، گدھوں اور بیل گاڑیوں میں آ رہے تھے۔ اچانک انہیں سامنے والے موڑ پر ببول کے درختوں کے پاس اگی ہوئی کریر کی جھاڑی کے ساتھ ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس نے کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی اور اپنا سر گھٹنوں میں دیا ہوا تھا۔ شام کے ڈوبتے ہوئے سورج کی روشنی میں بھی وہ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سیراب کی مانند دھوکہ نہیں دے رہا تھا کہ کسی کو اس کا یقین نہ آتا۔ انہوں نے دور ہی سے اس شخص کو دیکھ لیا تھا۔ اس شخص نے بھی ان کی آمد پر سر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ ٹھاکر رام دیال رائے کو یہ منظر خلاف معمول لگا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ شخص زندہ بھی ہو اور ان کی آمد کا احساس بھی نہ کرے، تو پھر یہ ان کی راہ میں اس طرح کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اگر یہ اس طرح بیٹھا رہا تو ہمارے گھوڑوں کے سمو تلے آ کے کچلا جائے گا۔ یہ سوچتے ہی اس نے اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ لی اور اس شخص سے تھوڑے فاصلے پر رک گیا۔ پھر اس نے بھانو کو دیکھ کر کہا، کیا میں وہی دیکھ رہا ہوں جو تو دیکھ رہا ہے؟ جی مالک، میں پتہ کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور لمحوں میں اس شخص کے پاس پہنچ گیا۔ پھر زور سے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم؟ اپنا چہرہ اوپر کرو۔ بھانو کے اس تہاتب پر اس شخص نے اپنا سر اٹھایا، بھانو کی طرف دیکھا اور پھر اسے کوئی اہمیت دیے بغیر اسی طرح سر نہوڑے بیٹھ گیا جیسے وہ پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ بھانو نے جب اس کا چہرہ دیکھا تو وہ چونک گیا۔ اس نے اسے دوبارہ دیکھنے کے لیے کئی بار پکارا، مگر اس شخص میں کوئی حرکت نہیں ہوئی، جیسے اس کی آواز دینا نہ دینا ایک برابر ہو۔ وہ کچھ دیر کوشش کے بعد لوٹ آیا اور ٹھاکر رام دیال رائے کی طرف دیکھ کر گہرے لہجے میں بولا، مالک، کوئی سادھو سنت معلوم پڑتا ہے۔ ٹھاکر رام دیال رائے نے اپنے بڑوں سے کئی بار سنا تھا کہ ناگ ہو یا سادھو سنت، ان کا راستہ نہیں کاٹنا چاہیے، مگر یہاں صورتحال مختلف تھی۔ سادھو سنت اس کی راہ میں تھا، وہ بھی آدھے ادھورے راستے پر۔ وہ چاہتا تو اس کے پاس سے ہو کر گزر بھی سکتا تھا۔ اس کے ذہن میں اچانک ہی بہت سارے خیال آتے چلے گئے، جس میں یہ بات بھی تھی کہ اگر یہ سادھو سنت ہے تو پھر اس کا یہاں بیٹھنا بے معنی نہیں ہو سکتا۔ ضرور اس میں کوئی راز پوشیدہ ہے۔ کچھ دیر پہلے بھی تو میدان میں انہونی ہو گئی تھی۔ اگر اب یہ سادھو یہاں بیٹھا ہے تو ضرور کوئی بات ہے۔ یہ یقین کرتے ہی اس نے کہا، تم سب ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں۔ مالک، اگر بھانو نے کہنا چاہا تو ٹھاکر رام دیال رائے نے اس کی طرف سخت نگاہوں سے دیکھا، تب وہ خاموش ہو کر وہیں کھڑا رہا۔ ٹھاکر رام دیال رائے گھوڑے پر سے اترے اور ان سب کو وہیں چھوڑ کر آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس شخص کے پاس جا کر رکا اور سخت لہجے میں بولا، کون ہو تم؟ سادھو یا وہ پکھنڈی کہنا چاہتا تھا کہ اس شخص نے اپنا سر اٹھا دیا۔ جیسے ہی اس شخص نے اپنا سر اٹھا دیا تبھی ٹھاکر رام دیال رائے پوری جان سے لرز گیا۔ یہ تو وہی نوارت تھا جس نے بھی کچھ دیر پہلے میدان میں تلوار بازی کے جوہر دکھائے تھے۔ بھانو کی پہچان میں اگر وہ نہیں آیا تھا تو میدان میں اس کے گہسو سیاہ تھے، لیکن اس وقت اس شخص کی ساری زلفیں دودھ کی مانند سفید تھیں۔ وہی تیکھا، الف ناک، بڑی بڑی ہمار آلود پرجلال آنکھیں، جن میں ایسا رعب موجود تھا جس کے سامنے ٹھاکر کی کوئی حیثیت اسے اپنی ساری حیثیت ڈولتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کشادہ پیشانی، دبدبا ظاہر کرتا ہوا چہرہ،
وہ چند لمحے ٹھاکر رام دیال رائے کی طرف دیکھتا رہا، پھر کڑکتی ہوئی آواز میں بولا، پہچانا مجھے ٹھاکر؟ میں کون ہوں؟ پہچان تو میں گیا ہوں، لیکن جانتا نہیں کہ آپ ہیں کون۔ اگرچہ اس نے بڑے حوصلے سے کہا تھا، لیکن اس کی آواز کانپ گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے ایسے صورتحال سے بھی کبھی واسطہ پڑ سکتا ہے۔ چہرہ ہی پہچان گئے ہو تو اچھی بات ہے، ورنہ میری بات سمجھنے میں نہ جانے تجھے کتنا وقت لگتا، اور اس دوران تم نہ جانے کتنا نقصان اٹھا لیتے۔ اس بار اس کا لہجہ تنبیہی تھا۔ لیکن آپ ہیں کون؟ ٹھاکر کا لہجہ مزید دھیما ہو گیا تھا۔ یہ تم اگر جان بھی لو تو جان نہیں سکتے، اگر کوشش بھی کرو گے تو الجھ جاؤ گے۔ شاید میں تیرے سامنے کبھی نہ آتا اگر تیرے غرور اور تکبر نے تجھے تیری اوقات سے باہر نہ کر دیا ہوتا۔ اس شخص کے لہجے میں اب غصہ چھلکنے لگا تھا۔ یہ تو ہم راجپوتوں، بس آگے کچھ مت کہنا۔ کیا تم اس دھرتی کا سینہ پھاڑ سکتے ہو یا آسمان کو چھو لیا ہے تم نے؟ تم تو اتنے بے بس ہو کہ اپنی سانس کو اپنے تابع نہیں کر سکتے، اور تو اور نسل کا وارث پیدا نہیں کر سکتے۔ اس کے لہجے میں تضحیک تھی۔ یہ تو بھگوان کی دیا ہوتی ہے، منش اس میں کیا کر سکتا ہے؟ ٹھاکر کی لرزتی ہوئی آواز میں کہا، پھر بھی تمہیں اتنا غرور ہے؟ کیا ایک عظیم طاقت کا احساس رکھنے والا اپنے بارے میں نہیں سوچتا کہ وہ خود کیا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ مٹی پتھر کی بنی ہوئی بے جان مورتیاں کسی کو اولاد دینے کی سکت رکھتی ہیں؟ بے جان تو سراپا موت ہے، اس میں زندگی کہاں؟ اور تم اس میں زندگی تلاش کر رہے ہو۔ اس شخص کے لہجے میں موجود دبدبے سے زیادہ اس کی بات نے دہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس کے ذہن میں آندھی کی طرح یہ خیال اٹھا کہ وہ تو اس کے دھرم کا پکا اپمان کر رہا ہے۔ وہ جوش سے بولا، آپ میرے دھرم کا اپمان نہیں کر سکتے۔ وہ بات سخت تھی لیکن لہجہ نرم تھا۔ سچی بات سے وہی گھبراتا ہے جس کے من میں چور ہو۔ میں نے اگر سچی بات کہہ دی ہے تو اس پر یقین کرنے کی بجائے اس پر بحث کر رہے ہو۔ اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ میری بات کو سمجھو اور اس پر غور کرو۔ ایک ذرا سی بات تم نہیں سمجھ سکے اور تجھے خود پر غرور ہے کہ جیسے کوئی بھی اس دھرتی پر تم جیسا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس شخص نے ٹھاکر کی طرف غور سے دیکھا تو ٹھاکر نے بڑے مان سے کہا، یہ دھرم باتیں ہیں، ان پر بحث، سوچنا اور سمجھنا کیسا؟ پورکوں کی کہی باتیں کیا غلط ہو سکتی ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ تم اب بھی اڑے ہوئے ہو۔ یہ کہہ کر اس شخص نے ٹھاکر کی طرف گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا، جاؤ، تمہیں عقل سمجھ دینے والا اور یہی باتیں سمجھانے والا تیری نسل سے پیدا ہوگا۔ پھر میں تم سے آ کر پوچھوں گا کہ بول، پورکوں کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ تیرا خون تجھے بتائے گا کہ بے جان مورتی میں موت اور انسانی صورت میں زندگی ہے۔ جا۔ ہر ادا ہوتے ہوئے لفظ کے ساتھ اس شخص کا غصہ بڑھتا گیا تھا، مگر ٹھاکر کو اس کا غصہ یاد ہی نہیں رہا۔ وہ تو ان لفظوں پر چونک کے رہ گیا جو اس نے ادا کر دیے تھے۔ وہ انتہائی حیرت سے بڑبڑایا، جیسے تصدیق کر رہا ہو، میری نسل سے؟ ہاں، تیری نسل سے، لیکن یہ یاد رکھ، تیرے غرور کا یہ حال رہا تو بہت پچھتاؤ گے۔ اس نے سختی سے پھر تنبیہ کی، لیکن ٹھاکر جیسے کسی سحر میں جکڑ گیا تھا۔ وہ وہیں اڑا ہوا تھا۔ اس کے لہجے میں خوشگواریت اتر آئی تھی۔ وہ پھر سرسراتے ہوئے انداز میں بولا، میری نسل سے؟ ہاں ہاں، تیری نسل سے۔ تجھ سے ایک صورت نے سامنے آنا ہے، یہ طے ہے اور لکھ دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں سے بہت کچھ ظاہر ہونے والا ہے۔ لیکن سن، موت کا خیال زندگی نہیں دے سکتا، جبکہ زندگی کو فقط
जिंदगी ही समझ सकती है। उसे समझने की कोशिश करेगा तो ही तो बचेगा, वरना निशान भी मिट जाएगा। ये उस शख्स ने फैसला कुन लहजे में कहा। तो ठाकर ने कुछ कहने के लिए अपने लब खोले, मगर उसने हाथ के इशारे से ठाकर को रोक दिया। इसके साथ ही ये पाठ अपने इख्तिताम को पहुंचा।